बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। ये प्रोग्राम हम हर संडे के दिन सुबह 8 बजे यूके के टाइम के हिसाब से करते हैं, पाकिस्तान में 12 बज रहे होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और ये और मैंने यूरोलॉजी के अंदर फ्री कंसल्टेशन भी शुरू कर दी है। जो भी इस कंसल्टेशन को अवेल करना चाहे वो लिंक पे जाके उसको क्लिक करके वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारे एक बहुत अजीज दोस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो साइकेट्रिस्ट हैं यहाँ पे बेडफोर्ड में। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी और मैंने खुद ही बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि डिप्रेशन के ऊपर वो हमें बताएं, क्योंकि ये एक इतना कॉमन चीज़ है और बहुत अंडर एस्टिमेटेड भी है कम्युनिटी में और ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन भी नहीं होता। तो मैं किसी फर्दर डिले के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे इस टॉपिक को डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक है यहाँ पे कि व्हाई डू वी गेट डिप्रेस्ड एंड हाउ डू वी डील विद आवर डिप्रेशन। अगर हम डिप्रेशन का इलाज समझना चाहते हैं तो हमको ये समझना होगा पहले कि हम डिप्रेस होते क्यों हैं। डिप्रेशन के कॉजेस बहुत सारे हैं और जो करंट जो मौजूदा अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी समझ है कि क्यों आदमी डिप्रेस होता है, इसको कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और सोशल फैक्टर्स भी हैं। कोई एक वजह नहीं होती डिप्रेशन की, बल्कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर्स के। जो बायोलॉजिकल कॉजेस हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे अहम पहले आता है हमारी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी कि हम सब के अंदर जीन्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे पैदा फरमाया है, जीन्स हैं और हम जीन्स लेते हैं माँ से भी और जीन्स लेते हैं अपने बाप से भी। तो कुछ जीन्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड हुए हैं, पहचान हुई है कि अगर वो जीन्स मुझ में होंगे तो मेरा रिस्क होगा डिप्रेशन के ज़्यादा, और अगर वो जीन्स मुझ में नहीं होंगे तो मेरा जो खतरा है डिप्रेस होने का वो कम हो जाएगा। इसकी जो बहुत ही मोटी सी या आसान सी तरकीब है वो देखें कि अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री है मेरी वालिदा या वालिद की फैमिली में उनके वालिद, उनके बहन भाई, उनके फर्स्ट कजन्स, अंकल, उनमें अगर हिस्ट्री है डिप्रेशन की, हिस्ट्री एंग्जाइटी की, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है, माली खूलिया के बार बार हाथ धो रहे हैं या सफाई का ख्याल रख रहे हैं, या पैनिक अटैक्स हैं, या खौफ है, या फोबियाज हैं, ये सारे न्यूरोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं कि अगर ये फैमिली में हो कि मेरे भाई को है, मेरी माँ को है, मेरे बहनों को है, या मेरे वालिद की फैमिली में, वालिदा फैमिली में, इसका मतलब है कि हमारे पास वो जीन्स जो शेयर हैं वो मुझ में भी आएंगे। तो इसका मतलब है कि मेरा जो डिप्रेस होने का खतरा है वो बढ़ जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि बचपन में कोई अब्यूज हुआ है बच्चा, या उस बचपन में वालिदैन का इंतकाल हो गया, बहन भाई का इंतकाल हो गया, या बचपन में घर वालों वालिदैन ने उसको हर वक्त बच्चों को डांटा, टोल्ड ऑफ किया कि तुम स्टूपिड हो, तुम बेकार हो, तुम यूजलेस हो। हमेशा उसकी सेल्फ स्टीम को किक किया, हमेशा सेल्फ स्टीम को दबाया और उसको ह्यूमिलिएट किया, या स्कूल में बुली हुआ, हर जगह उसको दबा दबा के साइकोलॉजिकली उसको मार पड़ी हर जगह पे। और फिर पर्सनालिटी फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ लोग हम जानते हैं कम्युनिटी में कि ज़रा बात पे वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कोई चीज़ उनको ज़रा सी हो जाए, कोई मसाइल हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई प्रेशर हो जाए, तो वो कोई हादसा हो जाए, तो वो कोप नहीं कर पाते, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत पैनिक कर जाते हैं और बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। या कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही ऑब्सेसिव होते हैं, हर बात को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, हर बात पे गिल्टी फील करते हैं। तो अगर ये फैक्टर्स होते हैं हमारे, तो हमारा रिस्क है डिप्रेशन का वो बढ़ जाता है। फिर सोशल फैक्टर्स हैं, किसी की सपोर्ट नहीं है कम्युनिटी में, कोई रिलेशनशिप नहीं है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त यार हैं, वो सोशली कोई इतनी सपोर्ट नहीं है,
مجھے کوئی پرابلم ہے کام پہ, مجھے کوئی پرابلم ہے اپنے گھر میں اپنے دوستوں سے بات کر سکوں, لیکن وہ کس سے بات کریں, کوئی سپورٹ نہیں ہے, کسی کو اپنا سنا نہیں سکتے, کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے, تو آئسولیشن, سوشل آئسولیشن, ایموشنل آئسولیشن ہو جاتی ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے رسپانسبلٹیز ہیں, فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں, یہ سب کو پریشر ہے کہ تنخواہ کم ہے, مہنگائی زیادہ ہے, پورا نہیں ہوتا, ہر وقت پریشان کہ کیسے کریں, کوئی فیملی ممبر بیمار ہو گیا, اس کو پیسے کہاں سے لائیں, یا گھر میں کوئی ایموشنل ڈائنامکس ہیں کہ میں کام کر کے گھر سے سارا دن گھر میں سارا دن کام کیا, اس کے بعد گھر آیا ہوں تو بیوی کا منہ بنا ہوا ہے یا بچوں کا ہے, عجیب قسم کے ڈائنامکس ہیں, یا میرے ماں باپ گھر میں رہتے ہیں, ہر قسم کی ٹینشن ہے, ہر قسم کی پرابلم ہے گھر کے اندر, اس سے اسٹریس بڑھتا ہے, اس سے پھر ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, اس سے رسک بڑھ جاتا ہے. یا کوئی خاص اسپیسیفک اسٹریس ہوتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ جو بچے ایگزام کے دوران, اس میں سے کچھ بچے جو ایگزام دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنا اسٹریس میں آتے ہیں کہ ان کو ڈپریسو سمٹمس ہو جاتے ہیں. تو اس کے کازز آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہیں اور ایک نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ڈپریس نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کہ ولنریبلٹی, کہ میرے جینز کی کمزوری ہے, میرے بچپن کی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, میری سوشل پرابلمس ہیں, تو میرا رسک میرا زیادہ آلریڈی ہے. اس کے بعد بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی لاس ہو جاتا ہے, کوئی کاروبار میں لاس ہو گیا, کوئی بریفمنٹ ہو گیا, کوئی ایگزام فیل ہو گیا, یا کسی قسم کا اور مجھے کوئی ہیوملیشن ہو گئی, کہیں کسی قسم کا مجھے شوق پڑ گیا, دھچکا پڑ گیا, اس کی وجہ سے تو پھر وہ جو ساری ولنریبلٹی ہوتی ہے, سارے جو مجھے پریڈسپوز کرتے ہیں جس سے کہ خطرہ بڑھتا ہے, تو پھر وہ ایک دم آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. تو سارے فیکٹرز ایک دم سالے آ جاتے ہیں. بہت سے جیسے بل کلنٹن کے ساتھ جو ہوا تھا چند سال پہلے امریکہ میں, وہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو میں ڈپریس ہو جاتا, لیکن وہ ڈپریس نہیں ہوا, وہ کیری ڈاؤن کرتا رہا. اس کی ولنریبلٹی کم تھی, میری ولنریبلٹی زیادہ ہے. تو ہر آدمی حالات کے لحاظ سے ڈپریس ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ پہلے سے ولنریبل ہوتے ہیں, خطرے میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کے چانسز ڈپریشن زیادہ ہیں. اگر میرے خطرہ کم ہے, پہلے سے خطرہ کم ہے, پہلے سے خطرہ کم ہے, تو اس کے بعد ہوگا کہ مجھے کوئی شوق پڑے گا, مجھے کوئی دھچکا پڑے گا, مجھے کوئی حادثہ ہوگا, اس کے باوجود بھی میں کیری آن کر سکتا ہوں, میں ڈپریس ہوئے بغیر کیری آن کر سکتا ہوں. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ولنریبلٹی کی, کتنا ولنریبل ہے. پھر ڈپریشن کا آنسیٹ کیسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں میں سلو آنسیٹ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریسز ہیں, گھر میں ڈائنامکس ہیں, گھر کے اندر میرے پرابلمس ہیں, بہت ٹینشن ہے گھر کے اندر, وہ 6 مہینے, سال, 2 سال چلتی رہتی ہے. تو آہستہ مجھے ایموشنل ایگزاسشن ہو جائے گی, آہستہ میں ایموشنلی فیل ویری ٹائرڈ. تو اسٹیج آتی ہے کہ پھر میں آہستہ ڈپریس سمٹم شروع ہو جائیں گے. 3 مہینے, 6 مہینے, 9 مہینے میں آہستہ میرا ڈپریشن بڑھتا جائے گا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سڈن ڈپریشن ہوتا ہے کہ کوئی میجر حادثہ ہو گیا, کوئی بڑا حادثہ ہو گیا, چاہے اس میں کوئی بریفمنٹ جو ہوتا ہے جس میں کہ انتقال ہو جاتا ہے. اس میں اگر فرض کیا کہ ہماری عمر 50-60 کی ہے, کہ ہمارے جو والدین 70-80-90 کے انتقال کرتے ہیں, تو وہ اتنا ٹرامیٹک نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم جانے کا ہے. لیکن جو کسی کا بچہ 18-20 سال کا بچی اچانک حادثہ ہو جائے, تو وہ بھی بہت ٹرامیٹک ہوتا ہے, کہ وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا, وہ آدمی توقع نہیں کرتا, تو وہ زیادہ ٹرامیٹک ہوتا ہے. یا کوئی ایسی بیماری ہو جائے, یا ایسا اس کو حادثہ ہو جائے جو کہ چند مہینے بہت تکلیف میں گزرے, اس سے بھی ٹرامیٹک ہوتا ہے. یا کوئی فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے کہ کسی دکانیں جل گئی حادثے میں, کسی نے موب نے جلا دی, یا کوئی اچانک سارا پیسہ لاس ہو گیا اور ایک دم روڈ پہ آ گیا, ایک دم ختم ہو گیا. یا کوئی کسی قسم کا بہت ہی میجر بزنس فیل ہو گیا, یا کوئی بہت بڑے ریجیکشن ہو گیا. لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جی منگنی ٹوٹ گئی, یا کسی آنر ہوتا ہے, کسی کا ایکسٹریم ہیومیلیشن سوسائٹی میں, کسی کے منہ دکھانے قابل نہیں رہے, کسی وجہ سے کسی کے منہ نہیں دکھا سکتے اپنی کمیونٹی میں, اپنی فیملی کو. تو یہ سارے اچانک اگر فیکٹرز
حادثے کے طور میں سامنے آئے تو پھر اچانک ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن سلولی بھی ہو سکتا ہے over a period of long period, many months, year, 2 years, 6 months, 3 months, اور اچانک بھی ہو سکتا ہے over a period of few weeks. اچھا سمٹمز کیا ہیں؟ بہت رینج ہیں. آدمی سیڈ فیل کرتا ہے, دل بجھا ہو جاتا ہے, دل مر جاتا ہے, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, اور جو چیز مجھے پہلے مزہ آتا تھا, جیسے کوئی میں ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ لوں یا دوستوں سے بات کر لوں یا کھانے پہ باہر چلا جاؤں یا کوئی ٹیک اوے منگوا لیں یا کوئی کہیں واک پہ چلے جاؤں, جو بھی مجھے مصروفیات ہوں, جو میرے دلچسپیاں ہوں, جو میرا دل چاہے کہ میں کرتا تھا پہلے, اب میرا دل نہیں کرتا, میں دل ہی نہیں مانتا کچھ کرنے کو. اگر میں کروں بھی تو مجھے خوشی نہیں ہوتی, دل بجھا ہو گیا, یا مجھے کوئی گلٹی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا, وہ غلط کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یا کہ جی میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور میں نے سب غلط کیا, میری زندگی بیکار ہے, میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا, کبھی کوئی اچیو نہیں کیا, میں فیلئر ہوں, میں کچھ اچیو نہیں کر سکا زندگی میں. یا ہر وقت وریز ہیں کہ اب کوئی بہتری نہیں آ سکتی, اور ہوپ ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے ہوپ لیس ہو گیا کہ اب کبھی بہتری نہیں آ سکتی. جو دنیا بھر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے کہ بہتری آئے گی. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب تو سمجھتے ہیں کہ بس اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا. اس کے بعد یہ تو ایموشنل ہے. بایولوجیکل کس طرح ہوتا ہے کہ جی یا تو نیند آتی نہیں ہے, اگر نیند آتی ہے تو ٹوٹی نیند آتی ہے, یا آنکھ جلدی کھل جاتی ہے کہ آپ سوئے صبح رات میں سوئے 12-1 بجے, صبح 3 بجے پھر آنکھ کھول کے پھر نیند نہیں آتی. تو 4-5 قسمیں ہیں جس کی نیند خراب ہوتی ہے, لیکن نیند آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی. اور اگر آپ صبح اٹھتے ہیں, نیند پوری 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سو کے اٹھتے ہیں, آپ فریش فیل نہیں کرتے, آپ ہمیشہ تھکے رہتے ہیں, اور کھانے کو دل نہیں کرتا, اور کسی چیز کو دل نہیں کرتا, دل بجھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں کچھ اور سمٹم جو ہوتے ہیں جو کہ پارٹ آف ڈپریشن بھی ہیں اور ایسوسیٹڈ سمٹمز بھی ہیں. آپ ہر وقت ایک عجیب سا خوف لگا رہتا ہے, انگزائٹی, ٹینشن, آدمی ریلیکس نہیں کر پاتا, آدمی کو سکون نہیں ہوتا, ریلیکس نہیں کر پاتا, لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے, عجیب سا دل نا بے چین سا رہتا ہے. اور اگر کسی کو عادت تھی ہاتھ دھونے کی, زیادہ بار بار ہاتھ دھونے کی, یا کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا, اس کو ٹچ نہیں کرنا, وہ بڑھ جاتا ہے. یا کسی خوف ہوتا ہے کہ پتہ کچھ ہونے والا ہے, اب کیا ہوگا. اور انکامن کیسز میں ہوتا ہے, سیویئر کیسز میں کہ آج ہوتا ہے کہ آپ کو حل نہیں ہے, میں اگر اپنے آپ کو مار لوں یا مر جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے, میری فیملی کے لیے بہتر ہے. اور ایک چیز بہت جو کہ پاکستان میں زیادہ کامن ہے, یو کے میں نہیں ہے, وہ سومیٹک سمٹمز کہلاتے ہیں. کہ یو کے میں بھی جو انگریز لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ آتے ہیں میرے پاس ڈپریشن میں, تو کہتے ہیں جی میں ڈپریسڈ ہوں, میرا لو موڈ ہے, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے ٹائرڈنس ہو گئی ہے, یا بھوک نہیں لگتی, اور دل نہیں کرتا, انرجی نہیں ہے, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اگر جو پاکستانی فیملیز آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں ڈپریس ہونا ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, ہمارے بچے ہیں, شوہر ہے, جو گھر ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, ہم کیوں ڈپریس ہوتے ہیں. وہ مانتے نہیں, ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, بلکہ وہ آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے جی سر میں درد ہوتا ہے, یا سینے میں درد ہے, یا پیٹ میں درد ہے, یا ٹانگوں میں ہاتھوں میں درد ہے, یا یہ ٹانگ کام نہیں کر رہی ہے, ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, اور سر میں جلن ہو رہی ہے, بدن میں جلن ہو رہی ہے, اور پیٹ کے اندر جلن ہو رہی ہے. تو وہ اس طرح کے ان کے سمٹمز ہوتے ہیں, سومیٹک سمٹم کہلاتے ہیں, جو کہ ان کے جسم سے متعلق ہیں. اور ان کو اگر بتایا جائے کہ یہ آپ کے ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہیں, تو کہتے ہیں مجھے کس بات کا ڈپریشن ہوگا. تو وہ ڈپریشن ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے چاہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ ان کو جو تکلیف ہے وہ جسمانی تکلیف ہے, بلکہ ذہنی نہیں ہے. اور یہ بھی خاصا کامن ہے پاکستانی کمیونٹی میں یہاں پہ. اور جب میں پاکستان میں تھا وہاں پہ بھی میں نے کام کیا, تو وہاں پہ بھی وہ ڈپریس ہونے کو بہت برا سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی فیملی ڈپریس ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تم کیوں ڈپریس ہو گئے, تمہیں کس بات کی ڈپریشن ہے بھائی. اگر لیکن ان کو یہ کہ میرے سر میں درد ہے, ہاتھ میں درد ہے, میرے سر جل رہا ہے, میرے پیر جل رہے ہیں, میرا سینہ جل رہا ہے, تو یہ ایکسیپٹیبل ہے, رسپیکٹیبل ہے, کہ وہ اس بات کو لوگ مان لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کو برا نہیں سمجھتے. لیکن ڈپریشن کو سمجھتے ہیں کہ بھی کس بات کا ڈپریشن ہے. اچھا, اس کا بھی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ جس طرح کہ
وہ پہلے بات کی تھی کہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ڈپریس کیوں ہوتے ہیں. تو اس بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کچھ میری جینیٹک ولنریبلٹی ہے، میرے جینس میرے کمزور ہیں، اس کی وجہ سے مجھے دوا ضروری ہے اور دوا کے بغیر بہتری نہیں ہوگی. تو کچھ تو پاکستان میں کچھ پرانی دوائیاں بھی استعمال کرتے تھے، جیسے ایمیٹرپٹیلن ہے، وہ اب کم استعمال کرتے ہیں، اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. اب جو زیادہ کامن ہو رہی ہے دنیا پوری دنیا میں، وہ کہلاتی ہے یہ ایس ایس آر آئیز کہلاتی ہیں، اور جس میں سرٹرلن ہے، فلوکسیٹین پروزیک ہے، یہ پروکسیٹین ہے. یہ 4-5 دوائیاں ہیں، یہ بہت کامن ہیں اور ان کے سائڈ افیکٹ نسبتاً کم ہیں. جو پرانی جو کیٹیگری تھی، کلاس تھی، اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ تھے، اور ابھی بھی ریئر کیسز میں استعمال کرتے ہیں لیکن سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو یہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ادر میڈیکیشنز ہیں جس کے جیسے مرٹسوین ہے، زسپن کراتی ہے پاکستان میں، اس میں سیڈیشن ہے، تو اس پہ رات کو نیند آ جاتی ہے، اور یہ خاصی اچھی دوائی ہے. اس کے علاوہ اگر مائلڈ کیسز ہوں، ماڈریٹ کیسز ہوں، تو بات چیت سے بھی بہتر ہو جاتا ہے معاملہ، کہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کراتی ہے، سی بی ٹی کے سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ سائیکولوجسٹ سے بات کرتے ہیں. کاؤنسلنگ نہیں ہے، کاؤنسلنگ سے مختلف ہوتی ہے یہ، کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی میرے جو خیالات ہیں اپنے بارے میں کہ اب میں کبھی بہتر نہیں ہوں گا، یا یہ میرا قصور ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہوا، گلٹی فیل کر رہے ہیں یا ہوپلیسنس ہو گئی ہے، تو وہ ان خیالات کو چیلنج کر کے ان خیالات کو چینج کرتے ہیں. تو یہ سی بی ٹی کہلاتی ہے، یہ خیالات کو چینج کرتے ہیں، جو تھنکنگ ہے اس کو درست کرتے ہیں. تو آدمی تھنکنگ درست ہوتی ہے، آدمی پازیٹیو فیل کرتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میری سوچ ٹھیک نہیں، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، مجھے ایسے نہیں، ایسا سوچنا چاہیے. تو سوچ بدلنے سے بہتری آتی ہے، آدمی کے موڈ میں، آدمی کی حالت میں بہتری آتی ہے. لیکن یہ بہت ہی ایکسپیرینس لوگ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے خاصی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. جو الیکٹرو کنزرو تھراپی کہلاتی ہے، ای سی ٹی کہلاتی ہے، وہ پاکستان میں دیتے تھے ہم وہاں پہ جب پاکستان میں تھا. یہاں پہ یو کے میں بھی ہم نے بہت دی سی ٹی شروع میں 80s میں 90s میں، لیکن اب یہ فیشن میں نہیں ہے، اب اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور یہ بہت بہت کم ہو گئی ہے. پہلے تو ہر ویک ہمارا اسپتال کے اندر ای سی ٹی کلینک ہوتی تھی، ای سی ٹی 10-12 لوگ ہر ہفتے ہوتے تھے. اب جو ہے وہ مہینوں میں ایک بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوائیاں بہتر ہو گئی ہیں، علاج بہتر ہو گیا ہے، سائیکولوجیکل تھراپی بہتر ہو گئی ہیں. تو ای سی ٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن بہت ہی سیویئر کیس ہوتا ہے جس میں کہ کوئی دوا بھی کام نہیں کر رہی، کچھ کام نہیں کر رہا، تو اس کو کبھی کبھی ہم ای سی ٹی دے دیتے ہیں. لیکن بہت انکامن ہو گیا یو کے میں. جو دوسری تھراپیز ہیں، کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ جو اگر میرے سوشل نیٹ ورک نہیں ہے تو مجھے وہ بہتر کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے مجھے، جیسے میرے گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں، میری بیوی سے ٹینشن ہے، میرے بچوں سے میری ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر میں میرے والدین یا بیوی کے والدین ہیں، ان سے میری نوک جھوک ہے، گھر میں بہت ٹینشن ہے، بہت ہر قسم کے سائیکولوجیکل سٹریس ہے، تو میں دوا لیتا رہوں گا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا مجھے جب تک کہ میں اپنے گھر کے حالات بہتر نہ کروں. تو مجھے ان کے بیٹھ کے حالات بہتر کرنے ہیں. اور ابھی ایک کپل سے بات ہوئی، وہ میاں بیوی ہیں، پاکستانی ہیں، تو ان کے وہ جھگڑا کہ ان دونوں کی ایکسپیکٹیشن بیوی سے میاں سے مختلف ہے. تو ان کو یہ سمجھا جب تک دونوں کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ بیوی جیسی بھی وہ ایسی ہے، میاں جیسا بھی ایسا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے ساتھ رہنا، وہ دونوں ایک دوسرے کو چینج کرنے کا چھوڑ کے اگر وہ دونوں ایکسیپٹ کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر وہ تھراپی کام کرے گی، اس کے بعد پھر وہ میڈیکیشن کام کرے گی. ان کو پھر میریٹل تھراپی چاہیے تاکہ ان کی حالات بہتر، گھر کی بہتر ہوں گے تو ڈپریشن بہتر ہوگا. اگر گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو دوائی کتنی بھی لیتے رہیں ٹھیک نہیں ہوں گے. کسی کو فائنینشیل پریشرز ہیں بہت زیادہ، تو وہ بھی اس کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو میسیج ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے یہ ٹریٹیبل النس ہے اور کامن النس ہے. یو کے میں یہ بہت کامن دوائی جو استعمال کرتے ہیں، 11 ملین پرسکرپشن ہر سال جاتی ہیں، جو بہت کامن دوائی ہے. ہر آدمی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 10%، 12% آبادی جو ہے وہ اینٹی ڈپریشن لیتی ہے، اور یہ بہت کامن دوائی ہے. اور یو کے میں کوئی شیم نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں ڈپریس ہو گیا، مجھے دوائی لے لی.
لیکن پاکستان میں یا پاکستانی کمیونٹی میں ابھی بھی شیم ہے, ابھی بھی وہ ہے کہ مجھے کس بات کا ڈپریشن ہے. تو ایک اور بات جو کہ نکلتی ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو اچھے مسلمان ہیں, ہم قرآن پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں تو ہمارا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا, ہم مسلمان ہیں, ہم کیوں ڈپریشن ہوں گے, ہم کس بات کی ڈپریشن ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح کے دل کی بیماری ہوتی ہے, جس طرح کے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, جس طرح کے جوڑوں کی بیماری ہو جاتی ہے, جس طرح کے نزلہ زکام ہو جاتا ہے, جس طرح نیمونیا ہو جاتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, ایک بیماری ہے, اس جگر کی بیماری ہو گئی, لیور کی ہو گئی, کڈنی کی بیماری ہو گئی. اس طرح جو دماغ ہے وہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے. اگر دل ایک مولوی صاحب ہے, بہت بہت اچھے مولوی صاحب ہیں, بہت نیک ہیں, اللہ والے ہیں, ولی اللہ ہیں, ان کو دل کی تکلیف ہو سکتی ہے, ان کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ان کو جوائنٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے. اس طرح ان کو برین ہے, برین کی تکلیف ہو سکتی ہے. تو برین جو ہے وہ ایک آرگن ہے, اور ایک آرگن جسم کا, جس طرح ادر آرگن بیمار ہوتے ہیں تو یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. ایک اچھا مسلمان, وہ بہت اچھا مسلمان ہے, بہت ہی پائس ہے, بہت نیکوکار ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, وہ بھی ڈپریس ہو سکتا ہے. اور کیوں ہو سکتا ہے؟ وہی شروع میں جائیں کہ اس کے فیکٹرز ہوں گے, جینیٹک فیکٹرز ہیں. ہمارے پاس یہاں یو کے میں بہت اچھے مسلمان ہیں جو کہ بیسٹ آف دی بیسٹ پیپل ہے, ولی اللہ ہیں, لیکن وہ ڈپریشن میں ہے. کیوں؟ اس کو جینیٹک ولنریبلٹی ہے, ان کی فیملی ہسٹری ہے ڈپریشن کی. تو وہ کئی بھی اسٹریس ہوتا ہے زندگی میں, جاب کا اسٹریس ہے, بچوں کا اسٹریس ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے, تو وہ دوائی لیتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے مختصر کر رکھا تھا تاکہ مزید ایکسپلین کروں میں سوال جواب کے تھرو. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر اقبال, آپ نے جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے کلیئرفائی ہو گئی ہیں, کم از کم میرے لیول پہ. ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب تک اور لوگ سوالات سوچ رہے ہیں, کہ ڈپریشن جو ہے یہ دوائیاں لینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے, یہ کیا ایسی چیز ہے جس کو بعد میں دوائیاں ختم کر دیں اور آپ دوبارہ نارمل حالات میں چلے جائیں؟ جیسے نمونیا ہے, آپ نے اینٹی بایوٹکس لی, آپ ریکور ہو گئے, لنگ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح ڈپریشن میں بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے؟ ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جیسے نیمونیا ہو گیا, آپ نے دوائی لی, آپ نے 6 مہینے سال اینٹی ڈپریشن لی, آپ ٹھیک ہو گئے, آپ نے بند کر دی. لیکن کچھ لوگوں کا ڈپریشن جو ہے وہ جینیٹک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں, جیسے وہ ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر دوائی آپ یہ نہیں کرتے کہ میں 2 مہینے دوائی لوں گا بلڈ پریشر کی, میں بند کر دوں گا, یا ڈائبٹیز کی میں 1 سال لوں گا پھر بند کر دوں گا, یا میرے جوڑوں کی درد ہے, میں جوڑوں کی درد کے لیے 6 مہینے لے کے بند کر دوں گا. اس لیے ان کی جینیٹک ولنریبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو پھر کئی سال لینی پڑتی ہے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. کیونکہ ہر آدمی مختلف ہے, ہر آدمی مختلف ہے. اگر آپ 100 آدمی لیں گے جن کو ڈپریشن ہے, تو ہر ایک کی ولنریبلٹی, ہر کے پریشر, ان کے اسٹریسز, ان کی ایبلٹی ٹو کوپ, ان کی پرسنالٹی, ہر ایک کا ان کے حساب سے ہوگا کہ کچھ لوگ شارٹ ٹرم میں ٹھیک ہو جائیں گے, کسی کے لیے چند سال لینی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی, میں مصطفیٰ بول رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. اقبال انکل آپ نے کافی اچھا یہ دیا ٹاک. آج کل ڈپریشن کو سائلنٹ پینڈیمک کہلاتے ہیں. جو آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے, ڈپریشن کو سائلنٹ وہ کہتے ہیں. یہ بھی بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے سب لوگ کے ایشو. تو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے بھی مینشن کیا تھا کہ سونا لوگوں کو کم آتا ہے, more difficult for them to sleep when they're depressed. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دوائی کے علاوہ بھی اس کے لیے کوئی علاج ہے اگر کسی کو سونے میں مشکل ہوتی ہے؟ وہ اگر تو صرف سونے میں مشکل ہے اور ڈپریشن نہیں ہے, تو پھر وہ انسومنیا ایک الگ ڈس آرڈر ہے, اس کی الگ مینجمنٹ ہے جو کہ بہت مختلف ہے. اچھا, اگر سونے کی پرابلم ڈپریشن کے ساتھ ہے, ڈپریشن کی وجہ سے کوز ہوئی ہے, تو آپ جب اینٹی ڈپریشن لے کے اس کا ڈپریشن بہتر کریں گے تو نیند بہتر ہو جائے, اپنے آپ کو بہتر ہو جائے گی. اوکے, اچھا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ نے جو علاج کرنا ہے وہ آپ نے علاج کرنا ہے کہ اصل کی ڈائگنوسس کیا ہے, کوز کیا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا, ان کو انگزائٹی ہوتی ہے, وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں کہ صبح مجھے ایگزام میں جانا ہے, کہ صبح کچھ اور ہونا ہے, یا کوئی صبح کوئی کل اگلے ہفتے کوئی بہت بڑا کوئی کام ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے اتنی انگزائٹی, اتنا پریشر ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے. پھر وہ شارٹ ٹرم, وہ ڈپریشن نہیں ہے, وہ شارٹ ٹرم انسومنیا ہے, اس کی اسٹریس کی وجہ سے وہ اسٹریس دور ہو جاتا ہے, ان کی نیند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
السلام السلام علیکم. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی میں پہلے پوچھ لوں آپ سے, مجھے لگ رہا ہے اور بھی لوگ ہیں کافی انٹرسٹڈ آپ سے پوچھنے میں. جزاک اللہ, بہت اچھا تھا. مجھے اصل میں میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ڈپریشن سے ویٹ لاس ہوتا ہے, بھوک کم ہوتی ہے, تو کیا ڈپریشن سے ویٹ گین بھی ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو پہلا سوال میں نے ویٹ نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ اس سے بھوک غائب ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بھوک غائب ہوگی کسی کی, اگر وہ نہیں کھائیں گے تو ویٹ کم ہو جائے گا. لیکن کسی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی بھوک نہیں ہوتی, لیکن وہ کمفرٹڈ کہلاتی ہے, وہ کھانا کھانے سے ان کو کمفرٹ ہوتی ہے, تو ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. صحیح. اچھا, دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ جیسے سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈپریس ہوتے ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں, اپنی نارمل لائف سے فری ہو جاتے ہیں, بزی تھے اب فری ہو گئے تو ان کو چھوٹنے کا ٹائم مل رہا ہے تو وہ ڈپریس ہو رہے ہیں. کیا یہ صحیح نوشن ہے لوگوں کا جو سوچتے ہیں اس طرح؟ نہیں, اگر کوئی آدمی کے پاس فری ٹائم بہت زیادہ ہے تو وہ اس سے ڈپریشن کاز نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی فری ہے, ریلیکس کر رہا ہے, یا جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, یا کچھ نہیں بھی کر رہا, تو اس سے ڈپریشن نہیں ہوتا. ڈپریشن ہوتا ہے کہ جس طرح وہ جو کانسیپٹ میں نے بتایا تھا پہلے کہ جینیٹک ولنریبلٹی ہے, کوئی اسٹریس ہونا چاہیے. عام طور پہ ڈپریشن جو پریسیپیٹیٹ ہوتا ہے, جو نمایاں ہو جاتا ہے, جو ظاہر ہو جاتا ہے, وہ کسی اسٹریس کی وجہ سے باہر آتا ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک آخری سوال تھا کہ وکٹر فرینکل کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جو اس نے ریسرچ کی تھی, ہولوکاسٹ میں بھی ہو گیا تھا, کہ ان کی وجہ سے جب اسٹریس سے گزرتے ہیں ان کی ریزیلینس بڑھ جاتی ہے. دے کم آؤٹ ایز اے ریمارکیبل پیپل, جیسے وہ دے لیڈ اے میننگ فل لائف. تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو ڈپریشن جو ہے وہ ریزیلینس دے دیتا ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ جو اس نے کہی تھی وہ اس کا مطلب تھوڑا مختلف ہے. اس کا مختلف مطلب یہ تھا کہ ہماری زندگی میں جیسے بچے جاتے ہیں اسکول جا رہے ہیں, ان کو تھوڑا اسٹریس ہوتا ہے, وہ اسٹریس ان کو ریزیلینس دیتا ہے کہ ہلکا اسٹریس ہے, جس سے کہ پھر وہ دوبارہ ایگزام دیں گے تو بہتر پریپیئرڈ ہوں گے. جیسے ایک ہمارا بچہ ہے, اس کو ہم نے کہا کہ جی آپ ایک پریزنٹیشن دیں کلاس کے اندر پرائمری اسکول میں. اس کو تھوڑی سی انگزائٹی ہوئی, لیکن اسے پریزنٹیشن دی, وہ دیتا رہا. اس کے بعد سیکنڈری اسکول میں اس کے بعد وہ چیز اس کے لیے اسٹریس کا اسٹریس نہیں کاز کرتی اس کو اینی مور, تو اس کو ریزیلینس بڑھ گئی ہے. تو اس طرح کا جو اسٹریس ہے, جو کہ مینیجیبل لیول کا اسٹریس ہے, ایک اسٹریس ایسا ہوتا ہے کہ جس نے مجھے اسٹریس اتنا ہے مجھے کہ پورا اوور ویلم کر لیا, مجھے دبا دیا, میں دب گیا اندر, میں کوپ نہیں کر پا رہا, میں ٹوٹ گیا ہوں, میرا بریک ڈاؤن ہو گیا. وہ اسٹریس میرے لیے اچھا نہیں ہے, وہ مجھے لانگ ٹرم میں ہارم کرے گا. لیکن مجھے ایسا اسٹریس ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے کوپ بھی کیا, میں نے اچھا کوپ بھی کیا, میں نے مضبوطی سے کوپ کیا, وہ ہلکا اسٹریس مجھے ریزیلینس دے گا کہ آئندہ میں کوپ کرنے کی اسٹریٹجی میری بہتر ہو جائیں گی. صحیح. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. میں عدنان بات کر رہا ہوں, جی, لاہور پاکستان سے. جی. تو ویسے آپ تقریباً سوالوں کے جواب اس میں آ ہی گئے ہیں, لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, بہت انٹینس درجے کا ڈپریشن ہے, بہت لو کیٹیگری کا ہے, اس کو آپ کہیں کیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں, اس کی اسیسمنٹ ہے, اور کسی کو مائلڈ ڈپریشن کہتے ہیں, ماڈریٹ کہتے ہیں, سیویئر کہتے ہیں. اور ایک ڈپریشن ہوتا ہے جو کہ سیویئر کے بعد سائیکوٹک ڈپریشن کہلاتا ہے, جس میں کہ بہت ایکسٹریم ہوتا ہے, جس میں نہ صرف کہ بہت سیویئر قسم کا, بہت شدید قسم کا ڈپریشن ہے, بلکہ اس میں سائیکوسس بھی آ جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ پاگل پن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہت سیویئر ہے. تو یہ اس کی بہت ڈگریز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کا علاج اس کی میرج مختلف ہے. جی شکریہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدثر ہے جی, میں سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی باشد بھائی آپ پہلے بات کر لیں. نہیں آپ بات کر لیں پہلے. اچھا ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ پوچھنا ہے, یہ وہم جو ہے یہ کوئی اصل بیماری ہے یا یہ کسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, غسل کرنے کے بعد بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. یہ کیا ہے اس کا, یعنی یہ کوئی کسی اور مرض کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یا یہ
یعنی علیحدہ سے ایک بیماری اس کو جیسے کہتے ہیں کوئی OCD بھی ہوتی ہے ایک بیماری, ہاں تو یہ کیا ہے اگر اس میں یہ اس کو OCD صحیح نام دیا آپ نے, یہ کہتے ہیں obsessive compulsive disorder. ہو سکتا ہے اس میں اگر ضیاء بھائی کہیں تو اس کو میں الگ سے بات کروں, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو 2-3 طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہم آتا ہے کہ پتہ نہیں وضو کیا نہیں کیا, یا میں نے صاف کیا نہیں کیا, یا چیز صاف تھی کہ نہیں تھی. تو اس طرح کے وہم آتے رہتے ہیں. اور کسی اگر اس میں مائلڈ کیسز یہ ہیں, تھوڑا بڑھ جاتا ہے کیس, تو تھاٹس آتے ہیں کہ جیسی ابھی ایک پاکستانی لڑکی آئی تھی, پاکستان ایمبیسی کی تھرو آئی تھی, کہ جی وہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چاقو مار دوں. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے کلینک میں ملنے آئے کہ جی مجھے یہ خیال آتا رہتا ہے, وہ خیال دن سے نکلتا نہیں ہے. اب ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے, اتنا خیال کرتی ہے, اتنا پڑھی لکھی ہے, ادب سے ہے, اور ہر طرح کی اچھی لڑکی ہے, لیکن اور 20s میں گریجویٹ ہے, لیکن خیال نہیں جاتے. تو یہ obsessive compulsive disorder کہلاتا ہے, اس کو دوائی دی ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ. وہ تو یہ وہم جو ہے اس کا OCD کا حصہ ہے. لیکن اگر مجھے ڈپریشن ہو جائے گا تو میری OCD بڑھ جائے گی, اور جس کو OCD ہے وہ اس کے ڈپریس ہونے کی رسک بڑھ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو میں شروع میں جو سلائڈ دکھائی تھی نا, یہ پوری فیملی ہے. OCD ہے, انگزائٹی ہے, جس میں وہم ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, پینک ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, ہر دوا پہ پریشان ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ جینیٹک ولنریبلٹی میرے جینس کے اندر آ گیا. اگر آپ پتہ کریں ان کی فیملی کے اندر, تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے, بلکہ ان کے ماں کی فیملی, باپ کی فیملی میں, ان کے کزن میں, فرسٹ کزن میں, ان کے انکل آنٹیز میں اور بھی لوگ ہوں گے جن کو کہ کسی کو ہر بات پہ پریشان ہو جاتے ہوں گے, یا کسی کو انگزائٹی ہوتی ہوگی, کسی کو پینک ہوگا, کسی کو فوبیاز ہوں گے, اس سے ڈرنا, اس سے ڈرنا. تو یہ گروپ ٹو کیسے کہلاتا ہے, یہ نیوروٹک ٹریٹس کہلاتے ہیں. اور یہ کیوریبل ڈیزیز ہے, کیونکہ ساری جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ کیوریبل ہیں. جی جزاک اللہ. ہاں سارے کے سارے کیوریبل ہیں, کسی کو نیڈ نہیں ہے. کسی کو, ابھی مجھے لاہور سے فون آیا ایک رشتہ دار کا, تو ان کو یہ تھا, خاتون کو ماشاءاللہ بہت ذہین پڑھی لکھی خاتون ہے, سعودی عرب میں پلی بڑھی, پاکستان میں شادی ہوئی, کہ جی مجھے یہ ہوتا ہے, خیال آتا ہے کہ میرے شوہر پہ طلاق دے دیں گے, کہ مجھے کہنے کہ طلاق کہہ دیں گے. ابھی ان کو یہ خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو دوائی دی, ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی وہ. تو ان کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹیک ہوم میسیج یہی ہے اس کا آج کا, کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ اسی طرح سے جیسے ڈائبٹیز ہے, یا بلڈ پریشر ہے, یا آرتھرائٹس ہے, یا کچھ طرح کی ہے, دوائی لیٹ کے ٹھیک ہو جائے, یا ٹاکنگ تھراپی سے ٹھیک ہو جائے. تو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی شیم کی ضرورت نہیں ہے. ساری بیماری جو ہے ماشاءاللہ ان کا علاج اویلیبل ہے. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. باسط آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عبد الباسط میں بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ انسان کی زندگی میں ہر طرح کے حالات چلتے رہتے ہیں, اور وہ اس میں ٹینشنز بھی آتی ہیں, کبھی آفس, کبھی گھر, کبھی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو آدمی کو یہ کیسے پتہ لگے کہ اب مجھے یعنی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ان سے ڈسکس کرنا چاہیے, یا ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے بھی یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آدمی کو یہ لگے کہ مثلا یہ میرے امتحان کے دن چل رہے ہیں, 1 ہفتہ 10 دن یہ یعنی ٹینشن کے دن ہے, تو میں کوئی, اور مجھے سٹریس بھی ہو رہا ہے, تو میں خود ہی میڈیسن لے لیتا ہوں, ایسی میڈیسن جس کا کوئی نقصان. اور ایک کوشچن تو یہ ہے کہ کیا کبھی کبھار ہم جب عام زبان میں ہائپر ٹینشن سے بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں, تو کیا یہ کاز ہے ہائپر ٹینشن کا, یا یہ علیحدہ ایک سٹریس علیحدہ ہے اور ہائپر ٹینشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے؟ جی پہلے سوال, پھر نمبر 1. تو یہ سوال جو ہے یہ بہت کی کوشچن ہے, کہ اس کو کہتے ہیں کہ مینٹل ڈس آرڈر, کہ وہ کس وقت جو ہے ڈس آرڈر ہو گیا یا بیماری ہو گئی, اور کیا چیز بیماری ہو گئی, کیا بیماری نہیں ہے. ابھی ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, کسی کو پارکنگ ٹکٹ مل گیا, تو وہ ایسا دل کا دھچکا لگتا ہے, آدمی بالکل سیڈ ہو جاتا ہے, سارا دن خراب ہو جاتا ہے. یہ سارا دن خراب ہو گیا, آفس میں کچھ ہو گیا, سارا دن خراب ہو گیا, یا آفس میں کوئی ٹینشن ہے تو 1 ہفتہ خراب ہو گیا. یہ بیماری نہیں ہے, یہ اس میں دوا نہیں چاہیے آپ کو,
اور دوا اس میں نقصان دے گی، فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک نارمل ایکسپیرئنس ہے انسان کا. ہر انسان جو ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے، ہر انسان غم میں بھی آتا ہے، اور جس کو نہیں ہوتا وہ ایب نارمل ہے. لیکن مجھے خوشی بھی ہوگی دن کی، مجھے دکھ بھی ہوگا، میرا دل سیڈ بھی ہوگا، اور بچہ پاس ہو گیا خوشی بھی ہو گئی، تو ہر یہ نارمل ہے. اچھی بات ہے کہ آدمی فیل کر رہا ہے. اگر یہ مجھے چند دن رہتا ہے، چند ہفتے رہتا ہے، اور اس طرح سے کہ میں سکوپ کر رہا ہوں، اس کو مینیج کر رہا ہوں، اس کو پرابلم کو سالو کر رہا ہوں، تو یہ النس نہیں ہے، ڈس آرڈر نہیں ہے، اس میں دوا نہیں چاہیے. یہ النس ڈس آرڈر اس وقت ہوتا ہے جبکہ یہ مہینوں چلتا ہے، اور جبکہ آپ کے قابو سے باہر ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اب آپ دب گئے ہیں اس کے نیچے. اب جو بھی آپ کے حالات ہیں، آپ کے نیچے دب گئے ہیں، آپ بے بس ہو گئے ہیں، اس نے آپ کو اوورٹیک کر لیا ہے، اوورولم کر لیا ہے، آپ کو آپ بالکل گر گئے کہ جی میں ٹوٹ گئے، کہ میں ٹوٹ گیا ہوں، میں نہیں کر سکتا. آپ نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دی، امید چھوڑ دی، اس کے بعد پھر آپ کو ہیلپ چاہیے. جو دوسرا سوال تھا آپ کا وہ میں بھول گیا ہوں. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹینشن ہے، اور ہاں وہ بلڈ پریشر، ٹھیک ہے. تو اس میں بلڈ پریشر، جو بلڈ پریشر ہے اس کے اپنے الگ کازز ہیں. اس میں اسٹریس ایک چیز ہے، اگر مجھے اسٹریس رہے گا، لانگ ٹرم اسٹریس ہے، تو میرا بلڈ پریشر کا رسک بڑھ جاتا ہے. لیکن ڈپریشن سے بلڈ پریشر نہیں کاز نہیں ہوتا. ڈپریشن سے بلڈ پریشر کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ ڈپریس تو آدمی کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈپریس ہیں، جو کہ ہر سال ڈپریس ہو جاتے تھے، اور وہ دوائی لے رہے ہیں مسلسل 10 سال 15 سال، ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے. ڈپریشن سے بلڈ پریشر نہیں ہوتا، لیکن اسٹریس سے ہوتا ہے. لانگ ٹرم اسٹریس ہے، وہ آپ کو آرٹریز کو خراب کرتا ہے، وہ آپ کو ڈپریشن، وہ آپ کو دل کی بیماری بھی دے گا، آپ کو ڈپریشن، وہ آپ کو بلڈ پریشر بھی دے گا. تو اسٹریس جو ہے، تھوڑا اسٹریس ہمارے لیے اچھا ہے. اگر ایک یہ ٹیکنیکل لینگویج کو اوائڈ کروں میں، کہ اگر مجھے فرض کیا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، آرام کر رہا ہوں، اگر مجھے تھوڑا سا اسٹریس ہوگا کہ مجھے کل کوئی رپورٹ جمع کرانی ہے، کوئی فکر ہوگی، تو میں اٹھ کے بیٹھوں گا، میں کچھ تیاری کروں گا، کچھ پریپیئر کروں گا تاکہ کل جمع کرا دوں. اگر مجھے بالکل بھی اسٹریس نہیں ہوگا تو میں اس کو کچھ کروں گا ہی نہیں، کل جاؤں گا تو ہے ہی میں رپورٹ ہی نہیں ہے. تو تھوڑا اسٹریس جو ہے وہ انسان کے لیے اچھا ہے، اس کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے، اس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر میرا اسٹریس بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ بالکل اوور ویلم ہو جاؤں گا، پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو تھوڑا اسٹریس انسان کے لیے بہت اچھا ہے. اور جو بھابھی نے بھی پہلے بات کی تھی کہ ریزیلینس بڑھتی ہے، ہلکا ہلکا اسٹریس ہوتا ہے، اس سے ریزیلینس بڑھتی ہے. ہلکا ہلکا اسٹریس ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن اگر اتنا اسٹریس ہو کہ ہم ٹوٹ جائیں، ہم دب جائیں، ہم بیکار ہو جائیں، ہم ہوپلیس ہو جائیں، اور ہمیں بریک ڈاؤن ہو جائے، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. جی ایک بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہم معنی الفاظ ہیں، کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں، یا ان میں کیونکہ ہم ان کو انٹرچینج، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم ہر آدمی چاہے وہ پوپ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اسٹریس ہوتا ہے. ہر آدمی اسٹریس فیل کرتا ہے، لیکن وہ ڈپریس نہیں ہوتا. جو ڈپریشن ہے وہ الگ النس ہے. اسٹریس کی ڈگریز ہیں، اگر تھوڑا اسٹریس ہے تو نارمل ہے، اگر بہت اسٹریس ہو جاتا ہے تو اس کی الگ ڈیفینیشن ہے، ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن کہلاتا ہے، وہ الگ بیماری ہے. وہ ڈپریشن کیا اسٹریس کا تھریش ہولڈ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، انڈیویجولس کے لیے کیا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے؟ جی ایک چیز ہے، وہی ساری بات آتی ہے گھوم کے جینیٹک ولنریبلٹی پہ. اگر میری فیملی میں میری ماں، میرے باپ، یا میرے بہن بھائی، یا میرے انکل، تایا، نانا، چاچا، ان کو یہ تھا کہ ہر بات پہ پریشان ہو جاتے تھے، تو اس کے بعد مجھ میں وہی جینز آ گئے ہیں. تو اگر ڈپریشن کی 10 ڈگریز ہیں، میں اس سے بالکل دب جاؤں گا. اب ضیاء بھائی ان کو اگر 50 بھی ہوں گے وہ نہیں دبیں گے، وہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کی جینیٹک ولنریبلٹی کم ہے، میری زیادہ ہے. اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوگا کہ جی میری فیملی میں یہ ہے، میں رسک پہ ہوں، تو پھر میں اسٹریٹجیز تیار کروں گا اپنی ٹاکنگ تھراپی، سائیکولوجی تھراپی سے، کہ میں کیسے اسٹریس کو مینیج کروں تاکہ میری ولنریبلٹی، میرا خطرہ کم ہو جائے. ہر آدمی کو ایک ہی ڈگری اسٹریس کی ہوگی، جو بھی ڈگری ہے، ایک اسٹریس ہے، ایک چیز ہے. اس سے اگر آپ 100 کو دیں گے تو کچھ ڈپریس ہوں گے، کچھ اسٹریس میں آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے.
جزاک اللہ خیر اقبال، آپ نے یعنی واقعی ہر اس ٹاپک کو کافی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا، اور اگر میں اس کو ایک جملے میں سمرائز کروں تو ایسی بات ہے کہ اس کو ٹیبو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا علاج موجود ہے اور اس کو جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے علاج شروع کر دینا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں یعنی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز بڑی ایک بری سی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ارے جی اس کو تو نفسیاتی مرض ہو گیا، کسی کو اگر کھانسی زکام ہوگا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نفسیاتی مرض ہو گیا تو وہ ایک بہت بڑی قیامت ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے میسج جو ہے بہت اچھا ملا آپ سے، اور لوگوں نے یقیناً اس کو اپنے ساتھ لیا ہوگا، اور میں آپ کو دوبارہ بھی زحمت دوں گا، اور کیونکہ اتنے ایسے ٹاپکس ہیں کہ اس میں ایک عام ڈاکٹر کی جو سمجھ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی سے اس کے اوپر کچھ اور ٹاپکس پر ڈسکشن ہونی چاہیے فیوچر میں، جو کہ میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ کون سے ٹاپک سب سے بہتر ہوں گے. جزاک اللہ خیر آپ کا ٹائم دینے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہر معاملے میں آسانی رکھے. جو ٹاپکس ہیں ضیاء بھائی وہ عوام سے پوچھیں کہ ان کو کیا چاہیے. چلے میں پھر ان سے کہوں گا کہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. اقبال بھائی مجھے لگتا ہے او سی ڈی اور شیزوفرینیا. ٹھیک ہے جی جی بالکل میں بھی اس سے ایگری کروں گا. جی ڈاکٹر اقبال بہت بہت شکریہ، یہ بہت ہی انجوائبل ٹاک تھی، میں نے تو بہت انجوائے کیا اسے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر طاہر ہمارے بڑے بھائی ہیں. اچھا جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام یہ علیکم. ہولڈنگ ڈس آرڈر کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہولڈنگ، اچھا رائٹ. یہ میں اسکیزوفرینیا کے ٹاپک کو سیکنڈ کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اکثر لوگ جو میڈیکل پرابلمز ہیں، سائیکیٹرک پرابلمز ہیں، اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جن پوزیشن ہو گیا، یا وہ اس پہ ذرا کوئی لائٹ شیڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں ہیلپ فل ہوگا لوگوں کے لیے. انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، میرے خیال سے بہت مناسب ہے کہ اگر نیکسٹ ٹاپک آپ کا اسی کے اوپر، شیزوفرینیا کے اوپر، خاص طور یہ جنات آ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ بڑا مطلب اس سے لوگ مر جاتے ہیں، لوگ مار دیے جاتے ہیں ان کو بعد میں انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر اقبال بھائی. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.